बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। भारत एक आलमी दहशत गर्द है। अमेरिका समेत पूरी दुनिया बिलउमूम और पाकिस्तान बिलखुसूस इसकी दहशत गर्दी से मुतासर है। इस मौजू पे आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो देखें कि जी अर्नब गोस्वामी जो इंडिया के रिपब्लिक टीवी का जो एंकर है, उसकी जो वीडियो चैट लीक हुई है उसमें उसने बता दिया है कि जो पुलवामा के अंदर 40 हिंदुस्तानी फ़ौजी जो मरे हैं वो जो ड्रामा है ख़ुद हिंदुस्तान ने किया था, और उस ड्रामे का पता हिंदुस्तान की सिविल मिलिट्री हाई कमांड के अलावा इतनी टॉप सीक्रेट चीज़ का पता एक टीवी के एंकर को भी था। तो अभी तो ये चीज़ सामने आ चुकी है कि पाकिस्तान के ऊपर ये जो फॉल्स फ्लैग किया था ना, ये ख़ुद हिंदुस्तान ने किया था। और इसके अलावा जो EU डिसइंफो लैब है, इसने भी हिंदुस्तान की जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दुश्मनी है उसका कच्चा चट्टा खोल के रख दिया है कि दुनिया के 65 से ज़्यादा मुल्कों के अंदर पिछले इतने सालों से मुसलसल हिंदुस्तान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहा है। और इसके लिए इसने सैकड़ों जो है फेक जो 750 कोई वेबसाइट्स बनाई हुई हैं, NGOs रजिस्टर कराई हुई हैं, और कुछ NGOs तो अक़वाम मुत्तहिदा में भी रजिस्टर की हुई हैं, और इसके ज़रिए पूरी दुनिया के अंदर ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा कर रहा है। और ये सारी चीज़ें पाकिस्तान ने अपने डोजियर के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा और दुनिया के सारे मुल्कों को ये बता दी हैं अभी। तो जहाँ तक आलमी दहशत गर्दी का ताल्लुक है, इसके ऊपर जो फॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन अमेरिका का, उसने हिंदुस्तान का असल चेहरा पूरी दुनिया को दिखाया कि ये इंटरनेशनल टेररिस्ट है, पूरी दुनिया में टेररिज्म को एक्सपोर्ट कर रहा है, ये फाउंटेन हेड है टेररिज्म का, मंबा सरचश्मा है टेररिज्म का हिंदुस्तान। वो कैसे कि ये हिंदुस्तान ने न्यूयॉर्क के अंदर भी टेररिज्म कराई है, जो स्वीडन का शहर है स्टॉकहोम उसके अंदर भी टेररिज्म कराई है, रशिया का जो शहर है सेंट पीटर्सबर्ग उधर भी दहशतगर्दी कराई है, टर्की का शहर जो इस्तांबुल है उधर भी दहशतगर्दी कराई है, न्यूयॉर्क नाइट के ऊपर इसने टेररिज्म कराई है उधर 2017 में। और जहाँ तक खित्ते की बात है, श्रीलंका में भी इसने दहशतगर्दी कराई है ईस्टर के मौके के ऊपर 24 अप्रैल 2019 को, जिसमें 270 बंदे मर जाते हैं श्रीलंका के, 500 बंदा ज़ख्मी हो जाता है। ये श्रीलंका का शहर जो कैपिटल है कोलंबो उधर कराता है। ये सारी बातें जो है ना, ये अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन ने दुनिया को बताई हैं, जो दुनिया का मोतबर तरीन मैगज़ीन है, जो 3-4 जो बड़े मैगज़ीन हैं उनके अंदर। और इसके अलावा जो श्रीलंका के अंदर जो दहशतगर्दी कराई है, इसकी वजह ये थी कि श्रीलंका का जो प्रेसिडेंट था ना राजापाक्से, वो हिंदुस्तान की बात नहीं मानता था, उस चाइना के साथ श्रीलंका के ताल्लुकात बेहतर रखना चाहता था। जो श्रीलंका ने हम्बल तोता जो अपनी जो पोर्ट है श्रीलंका को चाइना को दी हुई थी, वो उस वजह से, और दूसरी जो कुछ चीज़ें थी उस वजह से श्रीलंका के चाइना के आपस में ताल्लुकात अच्छे थे जो कि भाते नहीं थे हिंदुस्तान को। इसलिए इसने राजापाक्से को तब्दील करा के फिर ये लेके आए हैं प्रेसिडेंट सिरिसेना को श्रीलंका के अंदर। उसने भी इनकी बात नहीं जब मानी, तो फिर उसको सबक सिखाने के लिए इन्होंने दहशतगर्दी कराई है श्रीलंका के अंदर ईस्टर के मौके पे। और श्रीलंका में तो इससे पहले भी ये जो LTTE वाली जो दहशतगर्दी थी, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर्स इलाम, उसके पीछे हिंदुस्तान था, उसको पैसा असला हथियार हिंदुस्तान देता रहा है। और ये 26 साल श्रीलंका के अंदर हिंदुस्तान दहशतगर्दी करता रहा है, दहशतगर्दों को एक्सपोर्ट करता रहा है श्रीलंका के अंदर। और फिर 2009 में श्रीलंका ने उस पर फतह पाई है, और वो भी पाकिस्तान की मदद से, क्योंकि पाकिस्तान को 9/11 के बाद तो बड़ा तजर्बा था दहशतगर्दी को डील करने का। और पाकिस्तान 2008 में स्वात के अंदर ऑपरेशन राह रास्त कामयाबी से कर चुका था, तो फिर इसलिए पाकिस्तान ने हेल्प की है और जान छुड़ाई है दहशतगर्दी से श्रीलंका की, और ये सारी हिंदुस्तान करता रहा। इसके अलावा ये बांग्लादेश के साथ भी इसके ताल्लुकात ख़राब है, बांग्लादेश के ख़िलाफ़ भी ये अभी जारियत करता है, बॉर्डर के ऊपर बांग्लादेश के साथ इसके दंगे फसाद होते हैं, और कभी बांग्लादेश के अंदर चीनी इंजीनियरों को मारता है। नेपाल के साथ, जो नेपाल इसका हमसाया जो दुनिया के अंदर वाहिद हिंदू रियासत है, उसके साथ भी इसकी गोली चल चुकी है, और भूटान इसके हल्का असर से निकल चुका है। चाइना की जहाँ तक बात है ना हमसायों में से, चाइना के साथ तो इंडिया हालत जंग में है। पिछले साल से चीनियों ने कुछ 40-42 हज़ार स्क्वायर किलोमीटर इनसे छीन लिया है, और ये जो पूरे का पूरा मैकमोहन लाइन है ना, वो दोबारा बॉर्डर को वो सेटल करना चाह रहे हैं।
اچھا ابھی جو انڈیا کی دہشت گردی ہے نا، اس سے ان کا جو انہوں نے مصنوعی جو لو افیئر اسٹیبلش کیا ہو نا افغانستان میں، افغانستان کے اندر جلال آباد میں بھی دہشت گردی کی ہوئی ہے انہوں نے. اور ابھی اگر ہم بات کریں نا پاکستان کی، پاکستان میں تو انڈیا بالکل اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے. پہلے تو جب سے پاکستان بنا ہے تب سے لے کر ابھی تک تو انہوں نے پاکستان کو جنگوں میں 1948 65 71 99 یہ پاکستان کو خراب کرنے کے لیے تباہ کرنے کے لیے کوششیں کی، ناکام ہوئی. ابھی یہ دہشت گردی 9/11 ستمبر 11 کے بعد یہ انہوں نے پاکستان کے خلاف مختلف طرح سے دہشت گردی کی ہے. دیکھیں یہ کبھی پاکستان میں گریٹر بلوچستان بنانا چاہتے ہیں، کبھی کراچی کو علیحدہ کر کے یعنی کہ جناپور بنانا چاہتے ہیں، کبھی سندھو دیش کو یہ سپورٹ کرتے ہیں، کبھی یہ گریٹر پختونستان کو سپورٹ کرتے ہیں، اور اوپر سے کبھی یہ جو گلگل بلتستان ہے ادھر بلاورستان نیشنل فرنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں. اور اس کا جو سربراہ عبدالحمید خان 1999 سے فروری 2019 تک اس کے اوپر کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ کی ہے. پھر تو اس کو پکڑا گیا، ابھی اس نے اعتراف جرم کر لیا ہے اور اس نے بتایا کہ مجھے سارا ویپن ایمونیشن ساری چیزیں میری فیملی کو یعنی کہ ہر طرح سے اکوموڈیٹ ہندوستان کرتا رہا ہے. تو یہ پاکستان میں اس طریقے سے دہشت گردی BLA کے ایلیمنٹ ہو گئے، تحریک طالبان پاکستان کے ایلیمنٹس ہو گئے، جماعت یہ احرار ہوگی، حزب الاحرار ہوگی، یہ کتنی ہی دہشت لشکر جنگوی کے ایلیمنٹ ہو گئے، ان کو یہ سپورٹ کرتا رہا ہے ہندوستان اور آج تک کر رہا ہے. MQM کے جو بانی تھا الطاف حسین وہ تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا تھا مجھے ہندوستان سپورٹ کرتا ہے، اس کے سارے ثبوت سامنے آ چکے ہیں. اور کتنے ہی ثبوت 2009 میں شرم الشیخ جو مصر کا شہر ہے ادھر پاکستانی وزیراعظم وزیراعظم یوسف رضا گیلانی نے ہندوستان کے وزیراعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کو دیے کہ جس میں بتایا گیا کہ ہندوستان براہ راست بلوچستان میں دہشت گردی کرا رہا ہے. تو یہ پاکستان کے خلاف اس طریقے سے دہشت گردی کرا رہا ہے. اور کلبھوشن یادیو جس کو پکڑا گیا وہ تو براہ راست انڈین آرمی کا جو ہے نا انڈین نیوی کا سرونگ آفیسر تھا، وہ پاکستان میں دہشت گردی کرا رہا تھا. دیکھیں دہشت گردی کرانے کے لیے انہوں نے ہمارے جو دوست ہیں، جو بھائی ہیں، جو ایران والے ہیں، ان کو بھی مس یوز کیا ہے اور انہوں نے کیا کہتے ہیں افغانستان کو بھی مس یوز کیا. ان ملکوں کے ساتھ ہمارے کیا کہتے ہیں تاریخی، جغرافیائی، اسلامی، ثقافتی، لسانی اور روحانی تعلقات ہیں. ہمارے دوستوں، ہمارے بھائیوں کو بھی انہوں نے مس یوز کیا. پھر ہوا کیا نتیجتاً یہ دونوں جگہوں سے ان کی چھٹی ہوگی ہندوستان سے. چابہار سے بھی ہندوستان نکل گیا ہے اور چابہار ایران کے اندر جو اس کا پروجیکٹ تھا، اور افغانستان سے بھی ہندوستان نکل چکا ہے. ہندوستان جتنا بھی افغانستان کا جو پیس پروسیس ہے جو ہو رہا ہے، وہ خواہ امریکہ میں ہو، وہ ماسکو کے اندر ہو، روس میں، وہ دوحہ قطر کے اندر ہو، سعودی عرب کے اندر ہو، پاکستان کے اندر ہو، افغانستان کے اندر ہو، کسی جگہ پہ بھی ہندوستان کی کوئی کیا کہتے ہیں کہ ریپریزنٹیشن نہیں ہے. تو دونوں ملکوں سے یہ کیا کہتے ہیں کہ وہ دھول چاٹ کے نکل چکا ہے. اور ابھی جب افغانستان سے نکلا ہوا نا، اس کو مار پڑی ہوئی ہے، اس نے کوئی 3.5-4 بلین ادھر انویسٹ کیا ہوا ہے افغانستان میں. ابھی مار اس کو اتنی پڑی ہے، یہ ابھی اس کو چیز ہضم نہیں ہو رہی کہ یہ جو اس کو شکست ہوئی ہے وہ پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے. اس نقصان کے لیے مختلف ہیلے بہانے یہ تلاش کر رہا ہے. اور کیا ہندوستان یہ جو پاکستان اور پورے علاقے کے اندر یہ جو دہشت گردی کر رہا ہے، کیا یہ اس کی سکت ہے؟ یہ کیا سماجی، مالی اور دفاعی لحاظ سے اتنا طاقتور ملک ہے کہ یہ ساری چیزیں کر سکے؟ میں آپ کو ہندوستان کا تھوڑا سا خاکہ پیش کرتا ہوں، اس سے آپ خود اندازہ کر لیجیے گا کہ کیا ہندوستان کی اتنی کچھ سکت ہے کہ یہ سب کچھ کر سکے. دیکھیں ہندوستان کی جہاں تک اندرونی حالت ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی سب سے زیادہ غربت ہندوستان میں ہے، دنیا کی سب سے زیادہ جہالت ہندوستان میں ہے، دنیا کے سب سے زیادہ جو یہ جسم فروشی کا کام ہے ہندوستان میں ہوتا ہے. اور دنیا کا دلی تو جو ریپ کیپٹل آف دا ورلڈ ہے، اور دنیا کے اندر ایڈز سب سے زیادہ ہندوستان میں ہے. ہندوستان میں تو ایڈز کے مریضوں کی باقاعدہ ٹرین چلتی ہے. اور اس کے علاوہ ہندوستان میں جو علیحدگی کی تحریکیں ہیں 100 سے زیادہ تو ہندوستان میں علیحدگی کی تحریکیں ہیں. اور ہندوستان کا جو 40% علاقہ ہے وہ ادھر تو علیحدگی کی تحریکیں ہیں، یعنی ہندوستان کا 40% علاقہ غیر ہے. ادھر ہندوستان کی گورنمنٹ کی ریٹ آف دا اسٹیٹ اسٹیبلشڈ ہی نہیں ہے. ادھر یعنی سیپریٹسٹ کی موومنٹ چل رہی ہیں. وہ نیکسلائٹس نے وہ ہندوستان کی فوج کو اتنا ٹف ٹائم دیا ہوا ہے. اس کے علاوہ ہندوستان کی جو 7 سسٹر اسٹیٹس ہیں ادھر بھی یہ چل رہی ہے سیپریٹسٹ کی موومنٹ. اور
جو کشمیر ہے اس کو تو انہوں نے 5 اگست 2019 سے دنیا کی سب سے بڑی جیل بنایا ہوا ہے. اتنا ظلم ہندوستان ادھر کر رہا ہے جس کی گواہی پوری دنیا کا میڈیا، پوری دنیا کی حکومتیں ابھی دے رہی ہیں. اور تازہ ترین تو انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ سکھوں کے خلاف تحریک کھڑی کر دی ہے. سکھوں کے خلاف جنہوں نے لیجسلیشن کی ہے سکھ فارمرز کے خلاف، اور سکھ دوبارہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے مسلمانوں کو بھی تنگ کیا ہوا ہے، جو یہ کیا کہتے ہیں سی اے لے کے آئے ہوئے ہیں. یعنی کوئی بھی ہندوستان کی اقلیت ان سے خوش نہیں ہے. جو دلتس ہیں ہندوستان کے انٹچیبل اچھوت ہیں، ان کو تو وہ یہ انسان ہی نہیں سمجھتے. یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر ایک ہی برادری ہے، وہ ہے برہمن. یہ شودروں کو انسان ہی نہیں سمجھتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر صرف حکومت کرنے کا جو یعنی حق ہے وہ سنگھ پریوار کو ہے. یہ جو بھاجپا والے ہیں یہ کہتے ہیں یہ جو آر ایس ایس ہے اور یہ اس کے لوگ جو ہندو برہمن ہیں نا وہ ہی پیور ہندو ہیں. باقی یہ جو خشتری ہے نا ان کی، وہ بھی انہوں نے فوج کے لیے رکھے ہوں، ان کو بھی یہ وہ والی رسپیکٹ نہیں دیتے جو برہمنوں کی ہے. یعنی کہ ہندوستان میں یہ چاہتے ہیں کہ صرف ہندو ہی برہمن ہی رہے، باقی کوئی نہ رہے. اچھا یہ ان کی حالت ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا اس طرح کا ملک دنیا کے اندر جو اتنے بڑے جو ٹیررزم کرا رہا ہے دنیا کے اندر، اس نے اتنی دہشت پھیلائی ہوئی ہے، کیا اس کو فائنانس کرنے کے لیے اس کے پاس پیسہ بھی ہے؟ $550 بلین کا یہ مقروض ہے خود ہندوستان. اخلاقی حالت اتنی خراب ہے، اور اندرونی اس کی جو کوہیژن ہے نا وہ تو ہے ہی نہیں. ڈس انٹیگریشن اتنی زیادہ، میں نے آپ کو بتا دیا کہ اتنی زیادہ تحریکیں چل رہی ہیں، اور یہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی بات کرتے ہیں. بھئی تم کہتے ہو کہ چائنا پاکستان کو وہ لائک ایسٹ انڈیا کمپنی ٹریٹ کرے گا. دیکھیں چائنا کے ساتھ تو ہمارے نہ مذہبی تعلقات ہیں، نہ ثقافتی ہیں، نہ کوئی اور لسانی تعلقات ہیں. کوئی بھی تعلق اس طرح کا نہیں ہے، آئیڈیولوجیکل کوئی تعلقات نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ہمارا سب سے جو گہرا دوست ہے نا وہ چائنا ہے. وہ ہمیں آپ لوگوں کی مثال کے لیے ایسے ہی ٹریٹ کرتا ہے، پیار کرتا ہے کہ جیسے امریکہ اسرائیل کو وہ اہمیت دیتا ہے نا. یہ پوری انٹرنیشنل فورمز کے اوپر چائنا پاکستان کو اتنی زیادہ اہمیت دیتا ہے. اور پاکستان چائنا کا نیشنل اسٹریٹجک پارٹنر ہے ابھی. اور اس کے علاوہ جو سی پیک ہے وہ فلیگ شپ پروجیکٹ ہے اس کے بی آر آئی کا، اور سب سے زیادہ اس نے انویسٹمنٹ کی. ابھی تو جو سی پیک کے پروجیکٹ کو جو ہے نا وہ پر لگ چکے، اتنی تیز رفتاری سے کام چل رہا ہے، اور پورے پاکستان کے اندر وہ موٹر ویز کا جال بچھ چکا ہے. پورے پاکستان کے اندر اتنی ڈیولپمنٹ اور انفراسٹرکچر کو اتنا ڈیولپ کر رہا ہے چائنا، جبکہ ہندوستان کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کی اتنی خستہ حالت ہے کہ بس اتنے اس کے جو انفراسٹرکچر کی حالت یعنی 100 سال سے زیادہ کی کچھ جو چیزیں ہیں نا پرانی، وہ بھی ابھی جو کچھ روڈز ہیں، کچھ پل ہیں، ریلوے کے کتنے سیٹ اپس ہیں وہ اتنے پرانے ہیں جس کا کوئی حساب نہیں. اور یہ بات کرتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کو توڑنا ہے. پاکستان کو ابھی ساری بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کے اتنے دشمن کیوں ہیں؟ پاکستان کے مودی اور آر ایس ایس والوں کو پاکستان کے جن کیوں چمٹے ہوئے ہیں؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ پاکستان کو توڑ کے پاکستان سے اور مسلمانوں سے اپنی 1000 سالہ غلامی کا بدلہ لینا چاہتے ہیں. یہ اس غلامی کا بدلہ لینے کے لیے جو آر ایس ایس والے ہیں، یہ انہوں نے کبھی ہندوستان کے اندر بھی کبھی یہ لو جہاد کو شروع کرتے ہیں تحریک کو، کبھی لینڈ جہاد کو شروع کرتے ہیں، اور کبھی یہ کرونا جہاد کو شروع کرتے ہیں، کبھی یہ گو رکشا کی شکل میں مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں. انہوں نے ایک آفت برپا کی ہوئی ہے ہندوستان کے اندر آر ایس ایس والوں نے. دیکھیں یہ ہندوستان کے اندر کیا بیپار کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ اور ہندوستان کے اندر. اس نے اسلامو فوبیا کا ایک پہاڑ کھڑا کیا ہوا ہے، اور پاکستان فوبیا بھی اس نے ہندوستان میں کھڑا کیا ہوا ہے. صرف اور صرف یہ اس چیز کو ہندوستان میں بیچ رہا ہے. اسی کی وجہ سے اس نے 2019 کا الیکشن بھی بی جے پی والوں نے جیتا ہے. اس کے علاوہ دیکھیں ان کے دینے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں تھا. ان کے پاس اس نے کہا تھا کہ میں 2 کروڑ جو ہے نا وہ ہندوستان کے اندر یہ نوکریاں پیدا کروں گا، میں ہندوستان کے جو 100 شہر ہیں ان کو موسٹ ماڈرن شہر بناؤں گا، یہ اور اس طرح کی کتنی اکنامک چیزیں تھیں، وہ کچھ نہ کر سکا. کیا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے صرف پاکستان کے خلاف نفرت بھیجی، مسلمانوں کے خلاف نفرت کو وہ بڑھاوا دیا، اور اس نفرت کی وجہ سے ہندوستان نفرستان بن چکا ہے. یہ جتنے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ہندوستان احتجاجستان بن چکا ہے، ہندوستان لنچستان بن چکا ہے، ہندوستان عداوستان بن چکا ہے، ہندوستان تعصبستان بن چکا ہے. ہندوستان نہیں رہا. ہندوستان کی یہ ساری بگڑی ہوئی شکلیں سامنے آ چکی ہیں یہ آر ایس ایس والوں کی وجہ سے. یہ پاکستان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہندوستان کے اندر صرف اور صرف ہندوؤں کو وہ کیا کہتے ہیں کہ رکھنا چاہتے ہیں، جو کہ بالکل غیر حقیقت پسندانہ بات ہے.
اور یہ کر نہیں سکیں گے. یہ کرتے کرتے ہوگا کیا کہ نہ کیا کہتے ہیں یہ چیز کر سکیں گے اور الٹا ہندوستان کو نقصان ہو جائے گا. ہندوستان ٹوٹنے کے قریب پہنچ رہا ہے. میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ ہندوستان اس جگہ پہ پہنچ چکا ہے کہ یہ کسی بھی ٹائم اندر سے سپلٹ ہو سکتا ہے. کشمیر اور خالستان اور 7 سسٹر سٹیٹس اور نیکسلائٹس یہ تو بامز ہیں جو کسی بھی وقت جو ہے نا پھٹ سکتے ہیں. ابھی کرنا کیا ہے ہندوستان والوں کو؟ کرنا یہ ہے کہ اس سے جان چھڑائیں. یہ مودی سے دیکھیں، ہمارے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں. حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو. ظالم کی ایسے کہ اس کے ظلم سے اس کا ہاتھ چھین لو. تو ہندوستان کے اندر مودی جو ظلم کر رہا ہے، ظلم سے اس کو جان چھڑائی جائے. اور اس کے علاوہ یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر اتنی بڑی ہندو ریاست بن جائے. کیا ساری خواہشیں کبھی پوری ہوا کرتی ہیں؟ ام للانسان ما تمنا، کیا انسان چاہتا ہے جو میں چاہوں وہ ہو جائے؟ اللہ کہتے ہیں ایسے ہوتا نہیں ہے. تو یہ جو ان کی چاہت ہے نا، یہ صرف اور صرف ہندوستان کو ایک تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہے. ابھی کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ یہ جو ہندوستان کا مودی ہے نا، اس کا جو یعنی آئیڈیولوجیکل جو فیوریٹ آئیڈیل ہے وہ ہٹلر ہے. ہٹلر نے جیسے کیا تھا نا 1936 کے اندر، رائن لینڈ کے علاقے پہ قبضہ پہلے کیا، تو جو انگلینڈ ہے، فرانس ہے، وہ دیکھتے رہے، اپیزمنٹ کو فالو کرتے رہے. اس کے بعد وہ آسٹریا چیکوسلواکیہ پہ اس نے قبضہ کر لیا، پھر بھی یہ دیکھتے رہے. دیکھتے دیکھتے ہٹلر کی بدماشی اتنی بڑی کہ اس نے 1 ستمبر 1939 کو عالمی جنگ لگا دی پولینڈ پہ حملہ کر کے. اور پھر یعنی اتنی وہ اس کا انجام یہ ہوا کہ ایٹم بام چل گئے. پھر یہ جنگ رکی اور آخر پہ اس نے خودکشی کر لی. کہتے ہیں نب دا ایول ان دا بڈ. اگر سٹارٹ میں ہٹلر کو وہ اس کی دہشت گردی سے روک دیا جاتا تو شاید عالمی جنگ نہ لگتی. ابھی بھی جو مودی ہے نا، اس کو اس کے عزائم سے روکا جائے. گو کہ یہ نب ایول ان دا بڈ نہیں ہے، یہ گرو ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود اس کو روکیں تاکہ یہ خطہ، ہندوستان خود، پاکستان اور پوری دنیا مودی کے شر سے بچ سکے، RSS کے شر سے بچ سکے. نہیں تو کیا کہتے ہیں کہ نہ یہ مودی رہے گا، نہ ہندوستان رہے گا، نہ یہ علاقہ رہے گا. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. کیونکہ جب آپ تجارت کریں گے نا نفرت کی، دہشت کی، وحشت کی، خوف کی، تو پھر آگے سے پھول نہیں برسیں گے. پھر ایٹم بامز بن چکے ہیں. آپ یہ جو شاہین 3 کا تجربہ پاکستان کر چکا ہے. یہ جو آپ سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی کی بات کر رہے ہیں نا، مالدیوز کے اندر آپ نے جو جا کے بنایا، اس کو بھی وہ جو شاہین 3 ہے اس کی رینج، اس کے یعنی کہ وہ اندر آتا ہے وہ علاقہ. پھر یہ جیسے یعنی کہ ورلڈ وار 2 کے اندر وہ جیسے خاتمہ کیا گیا تھا نا، اللہ نہ کرے اس خطے کا وہ خاتمہ ہو، لیکن جو RSS کے لوگ ہیں نا، یہ اسی طرف اس خطے کو لے کے جا رہے ہیں. ہندوستان والوں کو چاہیے، مسلمانوں کو بالخصوص اور پورے ہندوستانیوں کو بالعموم، کرنا یہ ہے کہ ابھی ہندوستان سے اس کی جان چھڑائی جائے. مودی سے اور RSS والوں سے ہندوستان کی جان چھڑائی جائے. یہ جیسے کنواں ہوتا ہے نا پانی کا، اس میں ایک ناپاک جانور اگر گر جائے تو اس کو صاف کرنے کے لیے کنویں کو جتنی مرضی بالٹیاں پانی کی باہر نکالتے رہیں، کنواں کبھی صاف نہیں ہوگا. قیامت تک صاف کرتے رہیں جب تک کہ آپ اس ناپاک جانور کو باہر نہ نکال دیں. تو ایسے ہی ہندوستان کے کنویں سے مودی جیسے ناپاک جانور کو نکالیں اور ہندوستان کو پاک کریں، اور ادھر امن آشتی آئے، لوگوں کو ان کے رائٹس دیں. اور پھر یہی کامیابی ہے. دیکھیں مرار جی ڈیسائی کا جو زمانہ تھا، 27 ماہ کے لیے وہ وزیر اعظم ہندوستان رہتے ہیں. پاکستان کے ساتھ بڑی اچھی تعلقات رہتی ہیں. پاکستان ان کو نشان پاکستان جیسا اعلیٰ ترین اعزاز بھی دیتا ہے. دیکھ اس طرح کے ہندوستان کو حکمران چاہیے. ہندوستان کو مودی نہیں چاہیے، نریندرا مودی RSS نہیں چاہیے. ہندوستان کو کسی نیلسن منڈیلا کی ضرورت ہے. ہندوستان کو مہاتما گاندھی کی ضرورت ہے. ہندوستان کو ڈاکٹر امبیڈکر جیسے لوگوں کی ضرورت ہے. ہندوستان کو مودی جیسے لوگوں کی ضرورت نہیں. یہ ہندوستان کو تباہ و برباد کر دیں گے. اور یہ پاکستان کو تباہ کرنے کی بات کرتا ہے ہندوستان. یہ کہتے ہیں کہ جی ہم کوئی ایسے بنانا ریپبلک تھوڑی، پاکستان کوئی مالدیوز یا پاکستان کوئی ایسے بھوٹان تھوڑی ہے. آپ نے دہشت گردی کی جتنی جنگ لگی ہے نا، اس جنگ کے دوران ہندوستان کی جو را ہے، CIA ہے، موساد ہے اور NDS ہے، ان ساری 4 جو ایجنسیز ہیں، انہوں نے پورا ایڑی چوٹی کا زور لگایا پاکستان کو ختم کرنے کے لیے، اس کے نیکسس نے، لیکن یہ ختم نہیں کر سکے پاکستان کو.
دیکھیں 2007 میں جو CIA کا ایجنٹ تھا نا، ڈبل ایجنٹ، جب خوست میں جب ISI نے مارا ہے اس کو، تو یہ ماسٹر سٹروک تھا ان ساری ایجنسیوں کے لیے کہ پاکستان کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے، اور پاکستان کو تو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہوئی ہے کہ پاکستان اس دہشت گردی کی جنگ سے نکل آیا، اور آپ تو دہشت گردی کی دلدل میں مزید پھنستے جا رہے ہیں، اور پاکستان نے پروف کیا. دیکھیں پاکستان نے پروف کیا اور پاکستان ان چیزوں سے نکل آیا ہے، اور اس دہشت گردی کی جنگ کو لڑتے لڑتے پاکستان کے لیے ایک جہاں اتنے نقصان ہوئے ہیں نا، جہاں $150 بلین کا نقصان ہوا ہے، 70,000 لوگ شہید ہوئے ہیں، بام بلاسٹ اور یہ جتنا سوسائڈ اٹیکس ہوئے ہیں، ڈرون اٹیکس ہوئے ہیں، اس کے ساتھ یہ ہوا کہ ہماری آرمی بیٹل ہارڈنڈ آرمی ہو چکی ہے. اور تمہاری آرمی کیا ہے؟ تمہاری آرمی کے اندر سب سے زیادہ خودکشیاں ہو رہی ہیں. ہندوستان کے اندر اپنے ہی لوگ اپنی آرمی کے خلاف ہیں. اور ابھی تو سکھ نکل آئے ہیں. دیکھیں آج یہ 26 جنوری 2021 کا دن ہے، ریپبلک ڈے آف انڈیا ہے. سکھ جو ٹریکٹروں ٹرالیوں سمیت نکل آئے ہیں اور وہ دلی پہ چڑھنے کے لیے آئے ہیں. میں آپ کو بات بتاؤں، آپ مسلمانوں کی بات کرتے ہیں، پاکستانیوں کی بات کرتے ہیں. مسلمان تو کئی دفعہ دلی کو فتح کیا ہوا ہے، دلی کا مزہ چکھا ہوا ہے. ہمارے ساتھ ہماری کیا بات ہے؟ سکھوں نے دلی فتح کی ہوئی ہے، ان کے منہ کو بھی دلی کا ٹیسٹ ہے، اور دوبارہ وہ اس مزے کو دوبالا کرنے کے لیے ادھر پہنچ چکے ہیں. لہٰذا آپ بچیں، ہندوستان کو بچائیں. دیکھیں ہم نہیں چاہتے، ہم خالصتان کو نہیں بنانا چاہ رہے، ہم نہیں چاہتے کہ نیکسلائٹ جو ہے نا ہندوستان کو توڑا آپ نے ہمیں 1971 میں. ٹھیک ہے، آپ کی سزا بنتی ہے. دیکھیں قدرت کیسے سزا دیتی ہے، قدرت کے اپنے طریقہ کار ہے، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ کوئی خالصتان بنے، 7 سسٹر اسٹیٹس علیحدہ ہوں، یا کہ نیکسلائٹس والے اپنی کامیابی حاصل کر کے ہندوستان کو توڑیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہندوستان قائم رہے، ادھر امن آئے، خوشحالی آئے. ادھر امن خوشحالی آئے گی، ہمارے یہ ہمسائے ہیں تو یعنی کہ ہمارے اندر بھی کوئی آگ نہیں آئے گی، کوئی گرم ہوا نہیں آئے گی. لیکن اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ لوگ باہر نکلیں. کبھی مسلمان بالخصوص باہر نکلے، ہندوستان کے مسلمان، اور جو دلت ہیں وہ بالعموم باہر نکلے. کیوں؟ اور ایک اویئرنیس پیدا کریں، میڈیا کے اوپر آئیں، اور جتنے سین ایلیمنٹس ہیں، سمجھدار جو لوگ ہیں کانگریس کے اندر اتنے سمجھدار لوگ ہیں، ان کو بتائیں. راہل گاندھی تو خود کہتا ہے یہ ٹیررسٹ کی حکومت ہے، مودی کو وہ کہتا ہے یہ انڈیا کو توڑنے والا بندہ ہے. تو اس سے انڈیا کی جان چھڑوائیں، نہیں تو انڈیا کے حصے بکھرے کرنے کے لیے چیزیں جو ہیں نا، وہ تھنگز آر بٹوین کپ اینڈ لپس. بالکل تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا ہے. اس سے بیشتر کہ ہندوستان جو ہے صفحہ ہستی سے مٹ جائے، کیونکہ ہندوستان کو اس اقدام کی طرف نریندر مودی کی سربراہی میں RSS والے لے کے جا رہے ہیں. اور اس تباہی سے بچانے کے لیے اشد ضروری ہے کہ ہندوستان سے ان غنڈوں کی، اور یہ غنڈے 2-3 غنڈے ہیں سب سے بڑے. سب سے بڑا نریندر مودی ہے، اس کے ساتھ امیت شاہ ہے، اس کا جو انٹیریئر منسٹر ہے، اس کے ساتھ جو یوگی آدتیہ ناتھ ہے جو UP کا چیف منسٹر ہے. یوگی آدتیہ ناتھ کا جو روحانی مائی باپ تھا ودیا ناتھ، وہ بھی RSS کا دہشت گرد تھا. اس کا روحانی باپ جو تھا وجے ناتھ، وہ بھی دہشت گرد. یعنی کہ یہ ایک ٹیررزم کی یعنی کہ خانوادہ چلتا آ رہا ہے. اس سے جان چھوڑا ہے ہندوستان کی. جو ہندوستان کی طاقت ہے، سیکولرزم، جو ہندوستان کا مقناطیس ہے، اس کو دوبارہ لے کے آئیں، اس کو جوڑیں اور لوگوں کے مسائل حل کریں. نہیں تو یہ بات نو اور نیور والی بات ہے. اگر آپ اس کی سمت نہیں بڑھیں گے تو ہندوستان اندر سے ٹوٹ جائے گا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری معروضات کے اوپر غور کریں گے اور ہندوستان کے اندر ایک اویئرنیس کی تحریک پیدا کریں گے، اور ہندوستان کو دوبارہ جو اس کی طاقت ہے سیکولرزم، اس کی طرف لے کے آئیں گے. اور ہندیتوا اور ہندوستان اس والے نظریے کی جو RSS کی جو ٹیررسٹ تنظیم ہے اور اس کا جو سربراہ ہے نریندر مودی، اس سے ہندوستان کو نجات دلوائیں گے. تھینک یو ویری مچ.